رئیس الجامعہ حضرت مولانا عبدالوکیل صاحب قاسمی رحمانی دامت برکاتہم کو حضرت والا تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو منور فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، پیارے طلباء، آج کا دن 26 جنوری سن 2025 پورے ہندوستان میں یوم جمہوریہ کے عنوان سے خوشی اور مسرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہندوستانی تہذیب میں یہ دو دن 15 اگست اور 26 جنوری بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ پورے ہندوستان میں ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہر ہندوستانی خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ ان خوشیوں کے پیچھے جو تاریخ چھپی ہوئی ہے اس کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے کیا جانا ہے۔ 200 سال کی جدوجہد، قربانیاں، پریشانیاں، گھر اور بار کو چھوڑنا، جلا وطنی اور نہ جانے کتنے مسائل پر محیط ہندوستانیوں کے 200 سال رہے ہیں۔ ان 200 سالوں میں 100 سال صرف مسلمانان ہند کی تاریخ، ابتدائی 100 سال صرف مسلمان اس دیش کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور دیش کی آزادی کے لیے لڑتے رہے۔ اس میں کسی کا ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں رہا۔ سن 1601 میں ہندوستان میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت کرنا شروع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ تجارت کے ذریعے سے پورے ہندوستان کو برٹش گورنمنٹ سے حاصل شدہ افراد کے ذریعے چھاؤنی میں بدل دیتا ہے۔ جہاں انگریزوں پر ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ مالک تجارت ہندوستان لاتے، تجارتی ذرائع کو بڑھا کر کے خود کماتے اور ہندوستان کو اس کا کچھ حصہ دیتے، یہ نہ کر کے فوکس تجارت پر رہا، پر اس تجارتی انداز میں برٹش گورنمنٹ نے، برطانیہ نے ہندوستان کے اندر اسلحہ سپلائی کرنی شروع کر دی اور ملک کے طول عرض میں جہاں جہاں ان کی رکنے کی اور بیٹھنے کی جگہیں تھیں ان تمام جگہوں پر اسلحہ اور بارود لا کر کے ڈھیر کر دیا گیا۔ یہ ذہن بنا کر کے کہ ہم اس دیش کے رکھوالے بنیں گے اور اس دیش کے اوپر حکومت کریں گے، تو ضرورت پڑے گی جنگ و جدال کی، لڑائی جھگڑے کی۔ ایسی صورت میں ہم ان تمام چیزوں کا استعمال کریں گے۔ سب سے پہلی جنگ بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ کی نگرانی اور قیادت میں ہوتی ہے۔ بنگال سے جنگ شروع ہوتی ہے۔ 3 جنگوں میں نواب سراج الدولہ کو کامیابی ملتی ہے۔
दौला शहीद कर दिए जाते हैं। और यहाँ से मुसलसल हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने में अंग्रेज लड़ाई करना शुरू करता है, इस सोच के साथ कि मुख्तलिफ हिस्सों पर हम लड़ करके उस पर काबिल हो जाएंगे और एक दिन आएगा कि पूरा भारत हमारी मुट्ठी के अंदर होगा। 1799 में मैसूर की सरजमीन पर सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करके उनकी कब्र पर उनके जिस्म अतहर पर खड़े होकर के ये ऐलान करता है कि आज से भारत हमारा हो गया। ये हालात जब मुसलमान देखता है, उलमाए किराम के ज़हन के अंदर पूरे हिंदुस्तान की जब शक्ल आती है तो उस वक्त के रूह रवा मुसलमानों के कायद उलमा के सरखैर हज़रत अक़दस मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह 1803 में एक फतवा मुरतब करते हैं और दिल्ली की जामे मस्जिद पर खड़े होकर के उसको पढ़ा जाता है और ऐलान होता है कि हमारा मुल्क अंग्रेजों के कब्जे में जा चुका है। मुसलमानों, तुम तमाम पर जिहाद आजादी फर्ज हो चुका है। इस ऐलान के बाद पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उलमा, अइम्मा, पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर और उकरा ये सब के सब अपना ज़हन बनाते हैं और इस ज़हन की तैयारी के लिए हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने खानदान के चश्मो चराग हज़रत मौलाना सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह को तैयार करते हैं जो पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाते हैं और जगह जगह जा करके लोगों को तैयार करते हैं कि अब हमें अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी है। आखिर 1831 ईस्वी के अंदर बालाकोट जो इस वक्त पाकिस्तान के हिस्से में है, बालाकोट के मैदानों में उन पहाड़ों में जाकर के लड़ते लड़ते इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां हो गई। 1857 100 साल के बाद आता है। 1856 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला, 1756 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला पहली जंग आजादी शुरू करते हैं और 1857 यानी 101 साल के बाद में जो हिंदुस्तान के अंदर मुश्तरका जद्दोजहद शुरू होती है जिसमें हिंदू और मुसलमान सब शिरकत करते हैं, वो 1857 ईस्वी की तारीख है। 101 साल मुसलसल मुसलमानों ने जद्दोजहद और कुर्बानियां दी और 1857 में मुश्तरका प्लेटफॉर्म बना जिसमें मुसलमान तकरीबन 2 लाख शहीद हुए। उनमें उलमा की तादाद 51,000 थी और गैर मुस्लिमों की तादाद सिर्फ 5,000 थी। 5,000 गैर मुस्लिम शहीद होते हैं, 2 लाख के करीब अमूमी तौर पर मुसलमान शहीद होते हैं और उन 2 लाख के अंदर 51,000 सिर्फ और सिर्फ उलमा होते हैं। 1857 की आज़ादी में चूंकि उलमा की अक्सरियत शहीद हो चुकी थी और 2 लाख से ज़ायद मुसलमान भी शहीद हो चुके थे, हालात बहुत खराब हुए थे, इसलिए उलमाए किराम ने ये कोशिश की कि कोई ऐसी छावनी बनाई जाए जहां पर फौज की तैयारी हो। इस देश की आज़ादी के लड़ने के लिए सिपाही और मुजाहिदीन तैयार किए जाए। 9 साल के बाद 1866 ईस्वी में दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई और इस जगह को हिंदुस्तान की आज़ादी का वो सिस्टम तैयार करने के लिए ऐसे सिपाही तैयार किए गए जहां से पूरे देश के अंदर हज़रत मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में उलमा की तैयारी की गई और फिर आखिर में 1919 में जब उलमा का क़याम अमल में आया और 1947 को देश को आज़ादी मिली। इस तमाम आज़ादी वतन के इस निज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ उलमा ने मुसलमानों ने दी और उसके बाद 26 जनवरी जो हमारा
ہندوستان کے اندر ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب رہیں گے، قانون کون سا بنے گا؟ ہندوتوا کے پلیٹ فارم پر دیش جائے گا یا بدھسٹ کے پلیٹ فارم پر دیش جائے گا؟ اس دیش کو جینوں کے مذہب کے اعتبار سے چلایا جائے گا یا مسلمانوں کے اسلامک رول کے اعتبار سے چلایا جائے گا؟ اس پر فیصلہ یہ ہوا کہ دیش کسی دھرم وشیش کے سسٹم اور نظام کو فالو نہیں کرے گا، بلکہ ایک جمہوری نظام بنے گا اور اس کے اندر تمام ہندو اور مسلمانوں کو، سکھ اور عیسائیوں کو ان کے دھرم اور مذہب کے اعتبار سے چلنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ وہ چاہیں گے تو اپنے مندر بنا کر کے اپنے ایشور اور بھگوان کی پوجا کریں گے، کوئی ہستکشیپ نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان چاہیں گے مسجدیں بنائیں گے، مدرسے کھولیں گے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ عیسائی چاہیں گے تو اپنے پوپ کھولیں گے، پادری چاہیں اپنے پادری تیار کریں گے اور اپنی عبادتگاہیں تیار کریں گے، کسی کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اس نظام کو بڑھانے میں جمعیت علماء ہند کا سب سے اہم کردار رہا۔ یوں تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اس نظام کو اور اس سسٹم کو بڑھانے کے لیے صدر منتخب کیے گئے تھے، لیکن ان کے پیچھے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا ہند الرحمان سہاوی رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ اور مولانا حسن موہانی رحمۃ اللہ علیہ 35 علماء کرام ایسے تھے جن کی نگرانی کے اندر یہ کام ہو رہا تھا کہ کسی کے مذہب پر کوئی ایسی پابندی ہندوستانی لا اور قانون میں نہ آنی چاہیے جس سے آگے چل کر کے وہ ہندوستانی مسلمان یا ہندوستانی قوم اور دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگوں کو کوئی پریشانی ہو، اس لیے ایسا قانون بنایا جائے۔ یہ ہمارا قانون 26 جنوری 1950 میں ٹیبل پر پاس ہو کر کے قوم کے سامنے آیا، ہندوستانیوں کے سامنے آیا، مہر لگی۔ 1950 کے اندر اس قانون کو عام کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد سے یہ دیش جمہوری ملک رہے گا، تمام دیش واسیوں کو مکمل آزادی رہے گی کہ وہ جیسے چاہیں کھائیں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پہنیں، جیسے چاہیں عبادت کریں، جیسے چاہیں عبادت خانے بنائیں، کوئی سرکاری اعتبار پہ روک ٹوک نہیں لگائی جائے گی۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے آزادی اور یہ ہے ہماری جمہوریت، جس پر کہیں نہ کہیں پچھلے 15 سالوں سے قدم لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں یاد نہیں ہے، تاریخ کو بھولے ہوئے ہیں کہ جو قوم اس دیش کی آزادی کے لیے اپنے 50,000 سے زائد علماء شہید کر سکتی ہے، دہلی کے اندر 1,000 مدرسے شہید کروا سکتی ہے، دیش کو بچانے کے لیے 2 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو تحقیق کروا سکتی ہے، وہ قوم اپنے ہندوستانی آئین کی حفاظت کے لیے پھر سے انشاءاللہ العزیز جب وہ جہد کرے گی، لڑائی کا نمبر آئے گا تو انشاءاللہ لڑائی بھی ہوگی۔ یہ ہے اصل ہمارا نظام اور اسی کو کامیاب بنانے کے لیے اور اس کی آواز لگانے کے لیے مدارس اسلامیہ میں ہندوستان کی ہر اسکول اور کالج اور مدرسے کے اندر یہ دونوں پروگرام ہوتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو، علماء کو، عوام کو یہ دونوں تاریخیں معلوم ہونی چاہیے اور ان تاریخوں کے اعتبار سے ہم آگے بڑھ سکیں۔ آپ کا مدرسہ دارالعلوم رحمانیہ بھی اور اس کے طلباء اور اس میں پڑھانے والے اساتذہ کرام بھی اسی تاریخ کو پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام کرتے ہیں تاکہ قوم کے سامنے صحیح تاریخ پیش ہو اور جو الزامات لگائے گئے ہیں مسلمانوں پر کہ دیش کی قربانی میں ان کا کوئی حصہ نہیں، وہ تاریخ کو فراموش کر چکے ہیں اور انہوں نے صحیح معنوں میں تاریخ کو پڑھا نہیں۔ اگر تاریخ پڑھتے تو انہیں پتہ چلتا کہ دیش کی آزادی 101 سال صرف مسلمانوں نے لڑی اور باقی تقریباً 90-92 سال ہندو اور مسلمان سب نے مل کر کے لڑی ہے، تب جا کر کے دیش آزاد ہوا ہے۔ اللہ ہمیں آزاد دیش میں آزاد سانسیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔